उस लेडी डॉक्टर ने कहा, उसने कहा देखो बात सुनो, जब से मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हारे महासन सुने हैं, उस वक़्त से मेरा दिल जो है वो तुम्हारी तरफ माइल हो चुका है। फौरी तौर पर वो उतना पैसा जो मेरा वालिद हक महर तलब करे वो मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। क्या ये हकीकत नहीं है कि तूने फ़लाँ बिन्त फ़लाँ जो लेडी डॉक्टर है हमारे हॉस्पिटल में काम करती है, तूने उसके साथ खुफिया तौर पर शादी कर ली है, लेकिन खुफिया नहीं है। जो पहली बीवी है जो नर्स है उसको कहने लगी बात सुनो, कहने लगी 3 शर्तें हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का किस्सा, आज का वाक़या बड़ा अहम है और मैं ये चाहूँगा कि बतौर ख़ास इस वाक़े को मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें, मेरी बच्चियाँ, हत्ता कि उनके वालिदैन इसको बड़ी तवज्जो के साथ सुने और इसको एक दूसरे के साथ शेयर करें। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब के एक शहर में एक बड़ा हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल के अंदर एक सऊदी मुमर्रज़ा नर्स वो काम करती है। बड़ी खुशबाश, बड़ी आला अखलाक वाली, बड़ी अच्छी तरबियत वाली। उसके मरीज़ उससे बड़े खुश, मरीज़ों के पास जाती, उनको तसल्ली देती, वक़्त पे दवाई देती, हाँ जी, मेडिसन अपनी ड्यूटी अपने वक़्त पे आती, खुशबाश, ड्यूटी के आखिर तक वो बिल्कुल फ्रेश। स्टाफ रूम के अंदर और भी लड़कियां थीं जो सऊदने थीं उसके साथ। एक दिन उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि बहन बात ये है, हम तुम्हें देखती हैं कि तुम माशाल्लाह वक़्त पे आती हो, आके अपनी ड्यूटी के दौरान बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी यानी, और हमारी हालत यह है कि हम थकी रहती हैं, लेकिन जब तुम जाने लगती हो उस वक्त भी फ्रेश होती हो। उसकी वजह क्या है? उसका सिर्रुल मेहनत इसको कहते हैं। इसका सबब क्या है? उसने कहा, बहनों बात यह है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ, मेरा खामद बहुत अच्छा आदमी है, आला अखलाक वाला है, आला किरदार वाला है जी। मैं अपने बच्चों के साथ बड़ी खुश हूँ, हमारे घर के अंदर कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं है, मेरे खामद के अंदर ये सिफ़त है, ये सिफ़त है, ये सिफ़त है। वो उसके महासन, उसकी खूबियाँ बयान कर रही हैं। अब जो लड़कियाँ हैं, जो नर्सें हैं, उनमें जो शादीशुदा हैं, वो सोच रही हैं कि क्या हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह की है जिस तरह इसकी खुशगवार ज़िंदगी है। और जिनकी शादी नहीं हुई है वो इस बात की तमन्ना करती हैं, इस बात की ख्वाहिश दिल में कि हमें भी इस किस्म का खामद मिले जो इतनी मोहब्बत करने वाला हो, जो इतनी केयरिंग करने वाला हो, वगैरह वगैरह। और नाज़रीन इकराम, वहीं पर एक लेडी डॉक्टर भी बैठी हुई थी, सऊदी खातून डॉक्टर। उम्र उसकी तकरीबन 30 साल हो चुकी थी और अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। और ये बात को एक दफ़ा नहीं, मुतअद्दिद बार स्टाफ रूम के अंदर वो नर्स जब भी बैठती अपने खामद का तज़किरा करती, अपने घर के माहौल का तज़किरा करती, और सब लड़कियां उस लेडी डॉक्टर समेत उसको रश्क भरी निगाहों से देखती। और नाज़रीन इकराम, कहानी का यहाँ से आगाज़ होता है। उसके खामद को एक दिन उसने व्हाट्सएप के ऊपर देखा कि एक खातून ने उसको मैसेज भेजा हुआ है। उसने उसका जवाब दिया। लो जी नाज़रीन इकराम, इसको बिल्कुल कहानी को मुख्तसर करते हुए वाक़े को उसने बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में कहा। उसने कहा, सुनो। उस मर्द ने पूछा, और ये मर्द कौन था? इसी नर्स का खामद था जो कि किसी और जगह काम करता, किसी कंपनी में काम करता था। उस लेडी डॉक्टर ने कहा, उसने कहा देखो बात सुनो, मैं फ़लाँ हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हारे अखलाक, तुम्हारा किरदार, तुम्हारा अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक। उसने कहा मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बीवी बच्चे से मुझे पता है, बिल्कुल पता है, तुम फ़लाँ नर्स के साथ जो फ़लाँ हॉस्पिटल में काम करती है उसके साथ तुम्हारी शादी हुई है। लेकिन सुनो, मैं सऊदी अरब के फ़लाँ ख़ानदान से, बड़ा ख़ानदान, ऊंचा ख़ानदान, उससे मेरा ताल्लुक़ है। मैं 30 साल की हो चुकी हूँ, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, और मैं कोई गलत ख़ातून नहीं, औरत नहीं हूँ। मैं सुन्नत रसूल के मुताबिक मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, बस। उससे कहा नहीं, कैसे हो सकता है, मैं शादी। उससे कहा देखो बात सुनो, जब से मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हारे महासन सुने हैं,
اس وقت سے میرا دل جو ہے وہ تمہاری طرف مائل ہو چکا ہے، میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتی۔ اس نے کہا میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں۔ اس نے کہا پیسوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں کوئی سی حق مہر کا مطالبہ نہیں کروں گی، بس تم ہاں کر دو۔ اور ناظرین کرام، ایک دن، 2 دن، ہفتہ، 2 ہفتے گزرے، ادھر سے میسج آ رہا ہے، ادھر سے جواب، ادھر سے انکار، ادھر سے اسرار۔ اور ایک دن یہ موصوف جو ہیں اپنے دوستوں کے پاس چلے گئے۔ دوستوں نے دیکھا بالکل خاموش، پہلے وہ ہنستا کھیلتا خوشیاں مناتا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا تم؟ اس نے نہیں کوئی فیملی پرابلمس ہیں۔ باہر نکلا، ایک دوست اس کے پیچھے آ گیا۔ اس نے کہا دوست مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی گھریلو پرابلم ہے، کوئی جھگڑا کسی کے ساتھ، کوئی اختلاف ہے، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ اس نے کہا آؤ بات سنو۔ اعتماد میں لے کر بتایا کہ اس طرح، بتایا نہیں کہ کون ہے وہ، ایک خاتون ہے جو میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، مجھ کو کہتی ہے میرے ساتھ شادی کرو۔ اس نے کہا بسم اللہ کرو، آگے بڑھو، تم مرد ہو، مرد کو 4 شادیاں جائز ہیں۔ اور ناظرین اکرام، ایک دن اس نے کہہ دیا، اس نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں تو کچھ، اس نے کہا بات سنو، صرف تم نے یہ کرنا ہے کہ میرے والد کے پاس جاؤ، شرفاء کی طرح میرا رشتہ، میرا ہاتھ مانگو، جو میرا والد کہے کہ اتنا حق میں دے دو، مان جاؤ، کچھ نہیں، میں تمہارے فوری طور پر وہ اتنا پیسہ جو میرا والد حق مہر طلب کرے وہ میں ٹرانسفر کر دوں گی۔ اور ناظرین کرام، پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس نے، یہ جو پہلی بیوی کا خامد تھا، اس نے شرط لگائی، اس نے کہا کہ بہت بڑی شادی نہیں ہوگی اور نہ اعلانیہ شادی اس اعتبار سے کہ بہت دھوم دھام سے۔ اس نے کہا نہیں، صرف فیملی کے ممبران آئیں گے، میرے گھر والے آئیں گے، شادی ہو جاتی ہے۔ اب پہلی بیوی بیچاری کو کچھ نہیں پتا، وہ اپنے گھر میں اسی طریقے سے یہ جاتا ہے۔ اب یہ دوسری بیوی جو ہے، کچھ 2 ہفتے گزرے، 3 ہفتے گزر گئے ہوں گے، اس نے ایک دن اپنے خامد سے کہا، اس نے کہا بات سنو، میری شادی ہوئی ہے، میں لیڈی ڈاکٹر ہوں، تو میرا حق نہیں بنتا ہے کہ میں ہنی مون پہ جاؤں تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا بالکل بنتا ہے۔ اس نے کہا پھر چلو، مجھے لے کے چلو۔ اس نے کہا میرے پاس اس نے کہا پیسوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے، پیسے تو میرے پاس بہت زیادہ ہیں، چلتے ہیں ہم 2 ہفتوں کے لیے۔ یہ اپنے گھر آ گیا، پہلی بیوی کو آ کے کہا کہ میری کمپنی والے مجھ کو دوسرے شہر میں بھجوانا چاہ رہے ہیں اور میں 2 ہفتوں کے لیے یہاں پہ نہیں ہوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بسم اللہ، کسی چیز کی ضرورت ہو مجھ کو بتاؤ۔ اس نے کہا کچھ نہیں چاہیے۔ اور ناظرین اکرام، 2 ہفتے کے بعد جس وقت وہ آیا، ہاں کیسا رہا تمہارا ٹرپ، کیسا رہا وہاں پر، کیا کام ہوگا؟ اس نے کہا بڑے اچھے، یہ اور ساری باتیں۔ اور صورتحال جو یہ تھی وہ ناظرین اکرام کہ یہ لیڈی ڈاکٹر جو ہے یہ جانے سے پہلے اپنی سہیلیوں کے اندر بیٹھی، اس نے کہا میں نے شادی کر لی ہے، فلاں شخص کے ساتھ شادی کی ہے اور میں اس کے ساتھ ہنی مون پہ جا رہی ہوں۔ یہ جو پہلی بیوی تھی جو نرس تھی، اس نے کہا سنو بات سنو، بچے سو گئے ہیں، ہم دونوں میاں بیوی اکیلے ہیں۔ اس نے کہا میرے ساتھ جھوٹ نہ بولو، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تو نے فلاں بنت فلاں جو لیڈی ڈاکٹر ہے ہمارے ہاسپٹل میں کام کرتی ہے، تو نے اس کے ساتھ خفیہ طور پر شادی کر لی ہے؟ لیکن خفیہ نہیں ہے، پورے ہاسپٹل کو پتہ ہے، صرف مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا، لیکن میرے اپنے سورسز سے مجھ کو پتہ چل گیا ہے، میرے ساتھ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اب یہ جو خامد تھا اس کا، وہ کہتا ہے کہ میری کیفیت یہ تھی کہ میرا جی چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر بڑا شرمندہ ہوا۔ اور سے کہا سنو بات سنو، جو پہلی بیوی ہے جو نرس ہے اس کو کہنے لگی بات سنو، کہنے لگی 3 شرطیں ہیں، پہلی شرط تو یہ ہے کہ مجھ کو طلاق دے دو، فنش۔ اس نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم میری جان ہو، تم میری فلاں ہو، تم میرا ایسے ہو۔ اس نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو طلاق دے دو۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، میں کیسے اس کو طلاق دوں، ابھی تو میری شادی ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے، اتنے بڑے خاندان کی ہے۔ اس نے کہا پھر سنو تیسری شرط کیا ہے؟ اس نے کہا تیسری شرط یہ ہے کہ میں تمہاری ایک اور خاتون کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ اب جہاں بھی آ کے رک گیا۔ عزیزو، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک مقولہ ہے عرب کے محاوروں کے ہاں، ویسے تو بعض لوگوں نے اس کو حدیث کہا لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔
میں نے تحقیق کی اپنے طور پر، اور وہ یہ ہے کہ استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان، کہ اپنے جو اہداف ہیں، اپنے منصوبے، ان کو سیگا راز کے اندر رکھیں، کسی کو مت بتائیں۔ یہ پتہ غلطی کا آغاز کہاں پہ ہوا؟ غلطی کا آغاز ہوا کہ جس وقت اس نرس نے اپنے سٹاف روم میں اپنی سہیلیوں، ان کے سامنے اس نے اپنے خاوند کے محاسن، ان کی خوبیاں، اپنے گھر کے حالات، اس نے بڑھ چڑھ کے بھی اور صحیح بیان کیے اس نے، لیکن حسد، یہ جو ہے نا غیرت اور حسد اور کسی کی خوشیاں نہ دیکھنا، بدقسمتی سے یہ معاشرے کے اندر پھیلتی جا رہی ہے۔ اس کا خاوند جو ہے اگلے دن اپنی دوسری بیوی کے پاس، ڈاکٹر کے پاس گیا، اس کے گھر میں جا کے ناک کیا، داخل ہوا، اس نے کہا اہلا و مرحبا، بسم اللہ، آئے ہو؟ اس نے کہا خدا کی بندی، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ شادی دھوم دھام سے نہیں کرنی، کسی کو بتانا نہیں ہے، میری پہلی بیوی کو پتہ نہ چلے، میں بڑے اچھے انداز میں۔ اس نے کہا سنو، اب اس کو پتہ چل گیا ہے، اب 3 چیزیں ہیں، پہلی وہی بات کہ میں اس کو طلاق دوں، اور میں یہ طلاق نہیں دے سکتا اس کو، اور دوسری جائے میں تم کو طلاق دوں۔ اس نے کہا نہ مجھے طلاق نہ دینا، میرا تو گھر بسا ہے ابھی۔ اس نے کہا پھر تیسری شرط یہ ہے کہ میری وہ تیسری عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، تمہارے اوپر سوکن لانا چاہتی ہے۔ ان دوسرے الفاظ میں، جس طرح تم نے اس کے اوپر سوکن لائی ہو نا، اسی طرح وہ تمہارے اوپر سوکن لانا چاہتی ہے۔ اگر تمہیں منظور ہے تو یہ گھر جو ہے یہ آباد رہے گا۔ اور یہ جو لیڈی ڈاکٹر ہے، اس نے لمحہ بھر غور کیا اور اس کے ساتھ ہی کہنے لگی کہ مجھ کو منظور ہے، اور ساتھ ہی کہنے لگی کہ تمہاری شادی کے تمام اخراجات میں دوں گی، اور اس کے ساتھ وہ جو ہنی مون جو کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا کہ میں انتخاب پہ جا رہا ہوں، میری کمپنی مجھ کو بھجوا رہی ہے، وہ پیسے بھی میں ادا کروں گی۔ ناظرین کرام، اس دنیا کے اندر حسد، حقد، مخالفت، دشمنی، کسی کو خوشیاں برداشت نہ ہونا، اس کا ایک ہی علاج ہے، لوگوں کو مت شیئر کریں۔ میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری بچیاں، جو گھر کے حالات ہیں نا، وہ مت بتائیں لوگوں کو۔ اگر پریشان ہے تو بھی نہ بتائیں، آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ اور یہ جو معقولہ ہے جو کہ میں نے عرض کیا کہ استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان، اپنی چیزیں جو ہے چھپا کے رکھیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر الا ماشاءاللہ، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی کو مت بتائیں، جو آپ کے محبوب ہیں، آپ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اس میں شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عموماً اس معاشرے کے اندر جو حسد ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، آخری بات کہ یہ واقعہ، یہ کہانی، اس کے اوپر آپ کے کمنٹس کیا ہیں؟ میں آپ کے کمنٹس بڑے اب شوق سے پڑھتا ہوں، وقت دیتا ہوں، ہر ایک کو جواب تو نہیں دے سکتا، لیکن ان کمنٹس کے اندر بھی بہت ساری گفتگو، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی اچھا واقعہ ہے اسی سلسلے میں تو آپ شیئر کریں، میں کوشش کروں گا کہ اس کو کسی اپنے پروگرام کا حصہ بناؤں۔